बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए जिस टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, उन्होंने अब एक मुआशी, सियासी और आईनी बहरान पैदा कर दिया और शायद एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का ज्यादा अरसा बोझ न उठा सके। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इसने भी अपना फैसला सुना दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मोहसिन नकवी हुकूमत खत्म हो रही है, कब्जा होगा, और ये कब खत्म हो रही है और क्या इसका आईनी और कानूनी पेचीदगियां पैदा होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। 2025 तक पाकिस्तान के अंदर किस तरह की मुआशी तबाही होगी, वर्ल्ड बैंक की चौंका देने वाली एक रिपोर्ट आ गई है। इसको जरूर जो है सब पाकिस्तानियों को इल्म होना चाहिए कि इस एक साल के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी और आईनी बहरान तो पैदा कर दिया है और पाकिस्तान की रियासत को एक बंद गली में डाल दिया गया है। अवाम और इदारे आमने सामने खड़े हैं, लेकिन जिस तरह ये ठगों का टोला, खाऊ कबीला और कच्चे के पक्के के डाकू जिस तरीके से मुसल्लत है, इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है। अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप पीटीआई की हमायत करते हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के आप एंटी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो थोड़ी आपके सामने आउटलुक रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। यानी आज जिस तरह की बर्बादी इन्होंने एक साल में की है, उसका खुमियाजा अगले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान क्या भुगतेगा। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के तहत पाकिस्तान की मईशत को ताहाल संगीन चैलेंजेस का सामना है। चूंकि सियासी वोट आप होने नहीं दे रहे हैं, आईनी बहरान आपने पैदा किया हुआ है, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है जिसकी वजह से मईशत रुकी हुई है, इंडस्ट्री बंद है, टैक्स कलेक्शन में कमी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा हो गया है। तो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार ये मौजूदा टोला है और इनके सहूलतकार है। ये कल को जो भी इस पर रिपोर्ट्स आएंगी, यही लोग असल में इसके अंदर एहतसाब के मुस्तहिक होंगे। अब इसके अंदर बताया गया, इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट बताती है वर्ल्ड बैंक की कि मुल्क में मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। गुर्बत बढ़ने की वजह सैलाब की तबाहकारियां भी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। और महंगाई और बेरोजगारी जिस तरह इस हुकूमत ने बढ़ाई है एक साल में, वो आपके सामने है। लिहाजा सैलाब से मुतासरा इलाकों में जरी पैदावार बढ़ाने की भी जरूरत है। फिर ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, वो कहती है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से भी कम है और महंगाई 25% से ज्यादा है, जबकि असल महंगाई दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 40% से ज्यादा हो चुकी है। फिर कहते हैं कि माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है, जिसके तहत 2024 और 2025 तक अदायगियों का बोझ 29 अरब डॉलर सालाना तक पहुंच जाएगा। यानी आप पहले ही जो है वो सूद अदा करने के लिए कर्जा लेते हैं, कुछ अय्याशियों में चला जाता है और अब जो है वो अगले साल 24 और 25 के अंदर 29 अरब डॉलर जो सालाना है वो हमने देने हैं। और पाकिस्तान में कर्जे मईशत का 74% है, जबकि ये रिपोर्ट के मुताबिक इसको 60% से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में मालियाती खसारा रिपोर्ट कहती है 6.7% तक पहुंचने का इंदेशा, जबकि मुआशी तरक्की की जो शरह है वो में 0.4% रहने का इम्कान है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 6% पर ग्रोथ थी, मुआशी ग्रोथ, अब वो 0.4% रहने का इम्कान है। अब इसमें बताया गया कि माली साल के अंदर पेट्रोलियम मसरूआत 55% महंगी हुई है, इसका भी असर है, और बिजली 40% महंगी हुई है। ये दुनिया में नहीं, दुनिया में सस्ती हुई है, यहां महंगी हुई है, जिसका असर जो है वो अवाम तक पड़ा है। अदायगियों का तबादन, बॉन्ड्स, ग्रोथ रेट, महंगाई, ये सारी चीजें जो है, इनकम टैक्स कितना है, वो पूरा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि मुआशी टीम को इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटजी पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन वो ये इसलिए नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इस मईशत को, चूंकि ये इंतहाई कनेक्टेड है सारे हालात। अब वो कहते हैं कि ये जो सब्सिडीज है, ये अगर पाकिस्तान खत्म कर दे तो 2723 अरब रुपए की बचत हो सकती है। रेवेन्यू में इजाफे, इंतजामी इकदाम से जीडीपी के 4% के मुताबिक बजट मुमकिन है बचत। लेकिन वफाक का 70% बजट कर्जों, सूद, सब्सिडीज और तनख्वाहों में खर्च हो जाता है। वफाक का टैक्स आमदन में हिस्सा सिर्फ 40% और अखराजात 67% है। और ये जो 18वीं तरमीम के जरिए किया गया है और उसका क्रेडिट आज तक लेते हैं, उसके बाद वफाक इंतहाई कमजोर हो गया है। तो ये एक पूरी सूरत हाल उन्होंने बताई है कि किस तरह मालियाती खसारा कर्जों की पायदारी के लिए भी खतरनाक है। गुज़श्ता साल 7.9% माली खसारा 22 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
یہ ساری جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب معیشت کے حالات 24 اور 25 میں جو بھی حکومت ہوگی، یعنی ایک سال کی اس تباہی اور بربادی کے بعد اگر آپ عمران خان کو بھی حکومت دے دیں گے تو اس کے لیے چلانا مشکل ہوگا، اور کل کو یہی لوگ جو ہے یہ گھنگرو توڑیں گے، اور یہ جو صحافی ان کے دگڑ دلے ہیں وہ بھی بولیں گے کہ دیکھا عمران خان نے کچھ کر پایا ہے، کچھ بھی نہیں کر پایا، چونکہ اس طرح یہ ایک پورا جال بچھا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کون سا اس ملک کے خلاف انتقام لینا ہے، عوام سے انتقام لینا ہے، کس نے کیا سودے بازی کی ہے، یہ تو عوام پر تاریخ کے جب جو ہے وہ ورق کھلیں گے تو ساری چیزیں بہرحال سامنے آئیں گی۔ اب جو ہے محسن نقوی حکومت کا معاملہ ہے، اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے وہ کل کا ذکر ہوا ہے، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ اور کابینہ وہ 22 جنوری کو یہ تشکیل پائی، جب حکومت ختم ہوئی اور جو پروسیجر ہے، تو اب جب سے نگران حکومت بنی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل کا جو 14 اپریل ہے یہ تاریخ ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ 22 اپریل یہ آخری تاریخ ہوگی، 21 اپریل آخری تاریخ ہوگی، 22 کو 3 مہینے جو ہے وہ پورے ہو چکے ہوں گے محسن نقوی حکومت کو، اور 3 مہینے کے لیے ہی نگران حکومت آتی ہے۔ تو نگران حکومت کا بظاہر ایسا کوئی ابھی موڈ نہیں ہے کہ وہ پنجاب کی جان یہ چھوڑے گا محسن نقوی اور اس کی کابینہ، لیکن تحریک انصاف نے واضح طور پر اس کے لیے حکمت عملی ترتیب دے لی ہے کہ محسن نقوی کی حکومت 22 اپریل سے یہ قانوناً قبضہ ہوگی، ایک غیر آئینی قبضہ ہوگا، یہ ایک جارحیت ہوگی، اس کو آپ کھلے لفظوں میں بدماشی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی 12-13 کروڑ عوام پر اس کو قبضہ سمجھا دیا جائے گا اگر اس کو کوئی لیگل کور نہیں ملتا، کیونکہ یہ سارا جو ٹولہ ہے یہ ایک بدماشوں کا ٹولہ بظاہر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آیا ہے الیکشن کروانے کے لیے، عارضی طور پہ آئے ہیں، لیکن ان کی آپ باتیں سنیں، ان کی آپ وہ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ مضبوط ہاتھ ہے جنہوں نے ان کو بولا ہے کہ آپ نے پنجاب کا کباڑہ نکالنا ہے، آپ نے کیسز بنانے ہیں، انتقام لینا ہے، آپ نے عمران خان سے بدلہ لینا ہے، تحریک انصاف، اور اصل بدلہ تو اس ملک کی عوام سے لینا ہے۔ اور آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور سارے مل کر وہ ایک کلیبوریشن ہے وہ بنائی گئی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں تحریک انصاف نے واضح طور پر یہ موقف دیا ہے۔ حافظ فرد صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قبضہ ہوگا اور یقینی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ پوری مزاحمت کی جائے گی، اور آئینی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں آئین اور قانون کسی حد تک نافذ ہے تو محسن نقوی اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وہ اور اس کی کابینہ فارغ ہو چکے ہیں، آج سے ان کا حکم ماننے والے سرکاری افسران آئین شکنی کریں گے۔ اب یہ جو تاریخ ہے وہ ظاہر ہوگی، لیکن ابھی سے ایک پٹیشن دائر کر دینی چاہیے تحریک انصاف کو، تاکہ 21 اپریل کے بعد یہ جو حکومت ہے، یہ اس حکومت کے اقدامات، چونکہ یہ قبضہ ہوگا پنجاب پہ، اور کم از کم اس طرح کے متنازع لوگوں کا جو قبضہ ہے وہ تو منظور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو کوئی قانونی کور ملتا ہے تو وہ علیحدہ میٹر ہے۔ اب جو ہے وہ گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ سیشن ہوا، ماشاءاللہ ڈیسک بجائے گئے، زبردست طریقے سے ویلکم کیا گیا، یعنی اتنے اس ملک کی آپ جمہوریت کا حال دیکھیں کہ آرمی چیف سے اور فوج سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہوئے خوشامد کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہی باتیں کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس ملک کے جو جرنیل ہیں ان سے سیاسی قیادت پناہ مانگ رہی ہوتی ہے ڈیسک بجا کر کہ ماشاءاللہ زندہ باد، آپ نے کمال کر دکھایا۔ بھئی کیا کمال کر دکھایا ہے؟ پہلے بھی آرمی چیف تھے، جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ زبردست بندہ ہوتا ہے، اور پالیسیز جو ہے اس وقت عوام سے ذرا سروے کروائیں کھاں۔ یہ جو حافظ ڈاکٹرائن صاحب ہیں، جو حافظ صاحب کی ڈاکٹرائن ہے، اس کے حوالے سے عوام کی کیا رائے ہے؟ وہ اصل رائے ہے۔ یہ چند لوگوں کا ڈیسک بجانا، عوام میں جا کے اب یہ کہنا کہ عوام چونکہ اکثریت وہ عمران خان نے گمراہ کر دیا، تو بھائی اکثریت نہیں، آپ اقلیت گمراہ آپ کو قرار دیا جا سکتا ہے، کم از کم وہ تو ایک جمہوری آئینی طریقے سے وہ معاملہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، چونکہ اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانا ہے۔ آئی ایس پی آر، حالات یہ ہے کہ جب سے یہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہے اور یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے، ایسا گیپ پیدا ہو گیا ہے عوام اور اداروں کے مابین کہ اب آئی ایس پی آر کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ نہیں ہوتی، ٹویٹ ہو تو کومنٹ سیکشن بند ہوتا ہے۔ عوام کی ایک جذباتی کیفیت ہے ظاہر ہے، تو وہ اس وقت اب تقریباً جو حکومت چاہتی تھی جس طرح کا
وہ آرمی چیف یا فوج کو انوالو کرے اپنے اس گند کے اندر، تو وہ تو انہوں نے انکار کر دیا اور بڑا نپے تلے الفاظ کے اندر عوام سے انہوں نے مدد مانگی ہے۔ لیکن عوام اصل میں ان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ یہ جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کا جو تاثر ہے، چلے آئینی رول تو ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے اداروں کا جو بھی حکومت ہو، لیکن جو ناجائز مداخلت ہے اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، ایجنسیز بندے اٹھا رہی ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی کسی پر مقدمہ درج نہیں ہوتا، یہ ایلیگیشنز ہیں۔ ابھی جو ایک آکاش ہے، بول نیوز کا مارکیٹنگ ہیڈ ہے، اس کو اٹھا لیا ہے، کبھی کسی کو اٹھا لیا ہے، تو یہ الزامات آتے ہیں۔ بلوچستان والے تو پہلے ہی دے رہے ہیں۔ تو اب بتایا گیا جی، آرمی چیف جنرل سید آصم منیر صاحب نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں 257ویں کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کی ہے۔ کانفرنس میں پاکستان کو درپیش بیرونی اور داخلی سلامتی کے چیلنجز کے علاوہ ملکی اور خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ فورم نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ عسکری قیادت چیلنجز کی نوعیت کا مکمل ادراک رکھتی ہے، ضرور، اور وہ پاکستان کی عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا عزم رکھتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا معاملہ ہے، باریک سی لائن ہے۔ عوام کہتی ہے کہ آپ ہمارے ووٹ کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں، اور عوام کی حمایت اداروں کو چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے کا ہم عزم رکھتے ہیں، لیکن عوام کی حمایت چاہیے۔ عوام جو ہے اس نے اپنی حمایت بتا دی ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ان کے آئینی حقوق پر شب خون نہ مارا جائے، اور یہ تاثر نہ ہو کہ ادارے اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ چونکہ عمران خان اور الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، عوام کے غضب سے ڈرے ہوئے ہیں جنہوں نے 1 سال میں بربادی کی ہے، تو اب اس لیے ادارے کم از کم اس کا حصہ نہ بنے۔ اب کانفرنس نے اندرونی اور بیرونی خطرات کے خلاف قومی رد عمل کی مکمل حمایت کے لیے مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کانفرنس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز مغربی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ دہشت گردی کا ناسور طویل مدتی بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانے کی ضرورت ہے۔ مشترکہ روش کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین سے، یعنی وہ سمجھے آئین سے غداری تو بہت بڑا لفظ ہے، لیکن چلے آئین شکنی نہ کی جائے، عوام کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف منظور شدہ انسداد دہشت گردی کی مہم مکمل نظام کے ذریعے ملک میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور عدم استحکام کے عوامل کا خاتمہ کرے گی۔ فورم نے قومی طاقت کے تمام عناصر کے مربوط نفاذ کے ذریعے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کے طے کردہ اہداف کو حاصل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تو یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی وہی بات کی گئی ہے کہ عوام حمایت کرے تو فوج یہ طاقت ہے، انشاءاللہ یہ تمام جو چیلنجز ہیں ان پر زبردست طریقے سے عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن عوام ایک ہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ تاثر جو ہے کہ ایک پی ڈی ایم کے گند کا جو ٹوکرا ہے وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تاثر خطرناک ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ اگر گند کا ٹوکرا سائیڈ پہ رکھ دیا جائے اور جو انہوں نے کیا ہے تو یہ شاید حکومت زیادہ عرصہ ٹک نہیں سکتی۔ تو جو عوامی حقوق ہے، جو آئین ان کو حق دیتا ہے، اگر اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اگر ادارے اس گند کے ٹوکرے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پھر عوام شاید وہ حمایت نہ دے سکے، کیونکہ آئین جس طرح فوج کے اور فوجی قیادت کے حقوق دیتا ہے، اسی طرح عام لوگوں کے بھی حقوق دیتا ہے۔ تو بہرحال فوج کے ساتھ ہمیشہ عوام کھڑی تھی، کھڑی رہے گی، لیکن جو پالیسیز ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان کا جو سیاسی رول ہے وہ کم از کم جو ہے وہ یہ کہنا کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہیں، نیوٹریلٹی نظر نہیں آ رہی عوام کو۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پرسیپشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔